Assalamu alaikum dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. Novel मन इश्कम किस्त नंबर 22 از कलमैनी तहूर ने जैसे ही ड्रेसिंग रूम में आई उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो उसमें मौजूद उस छोटे से नेट के कपड़े को देखा। तहूर की आंखें हैरत से उबल कर बाहर आने को। पहनना तो बहुत दूर की बात थी, तहूर उसे देख के कान की लू तक सुड़ गई थी और फिर उस छोटे से कपड़े को वहीं ड्रेसिंग रूम में रखे वो गुस्से से लाल पीली हुई बाहर आई थी। अजमीर जो कि सिगरेट सुलगाए बैठ कर उनसे टेक लगाई तहूर के बाहर आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उसे यूं ही कपड़ों में बाहर आते देख वो सिगरेट का गहरा कश लिए धुआं हवा में छोड़ता। तहूर के लाल भभूका चेहरे को देख मायनी घेजी से मुस्कुराया था। मैं वो नहीं पहनूंगी। तो ठीक है, मैं पहना देता हूँ। वो अगले ही पल बेड से उठा कि तहूर उसके इरादों को जान उल्टे कदमों ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी और अजमीर अब पिछले 10 मिनट से कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काटते बेसब्री से तहूर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। दो मिनट में बाहर आओ गुलाबो, वरना मैं। एक तो इनकी धमकियां ही नहीं रुक रही, आज हर बात पर धमकी दे रहे हैं। अजमीर के अब 2 मिनट का वक्त देने पर तहूर सख्त झिंझलाते मुंह में बड़बड़ाई थी। और अब मरती क्या ना करती। अगले ही पले गहरा सांस भरे वो ड्रेसिंग रूम में रखी अजमीर की स्याजरा को खुद पर ओढ़े बाहर आ गई थी। अजमीर जो कि नज़रें उसे जानिब जमाए खड़ा था तहूर को यूं अचरक में लिपटा बाहर आता देख सख्त बदमज़ा हुआ था। जबकि तहूर वो छोटे छोटे कदम उठाए उससे कुछ फासले पर आकर रुकी थी। तुम मुझे बहुत तड़पा और तरसा रही हो गुलाबो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ का बदला लेना अच्छे से जानता हूँ। अजमीर उसे अपनी बाहों में भर गया था। तुमने पिछले दिनों जिस कदर मुझे जलील किया है, मैं तुमसे सख्त नाराज़ था, लेकिन मेरी नाराज़गी पर मोहब्बत गालिब आ गई थी। वो तहूर के खूबसूरत बालों पर लबड़कते जताने लगा था। वाकई में तहूर ने उसे अपनी नाराज़गी से बहुत परेशान कर रखा था। मैंने आपको कोई जलील नहीं किया, हाँ, लेकिन आपने मुझे तकलीफ़ ज़रूर दी थी। मेरी जगह होकर सोचें कि छोड़ कर यूँ किसी दूसरी लड़की के साथ नाज़ेबा हालत में रहना किस कदर मुश्किल होता है। तहूर जो भी कुछ देर पहले उसके सीने पर सर रखे शर्माले जा रही थी, अब उसके यूँ गुज़िश्ता बात का जिक्र करने पर खफकी से बोली थी। तहूर की आवाज़ में कर्ब महसूस करते अजमीर ने गहरा सांस भरा था। गुलाबो, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए था। वो अपने हाथ की हरकत को रोकते बस इतना ही कह पाया था। आपको भी मुझे यकीन दिलाना चाहिए था। वो भी न रूठेपन से दो बदो जवाब दे गई थी कि अजमीर उसकी हाज़र जवाबी पर मुस्कुराया था। बस अब इन बातों को भूल जाएं अजमीर, मैं माजरत कर चुकी हूँ। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाई धीमा सा मिनमिनाई थी। तो तुम मुझे भुलाओ ना गुलाबो, वो सर झटकते खुमार आलूद लहजे में बोला था। वाकई में वो उन बातों को भूल ही जाना चाहता था। अजमीर की आवाज़ में एकदम ही खुबाड़ी महसूस करते तो उन्हें अपना चेहरा मज़ीद उसकी गर्दन में छुपाया था।
اگلی صبح کا آغاز ہوا تو بڑھان نے کسمسا کر جیسے ہی کروٹ بدلی اس کی نظر سیدھا بیٹھ کے دوسری جانب گئی تھی۔ وہ کل آدھی رات تک ورشا کے رونے اور سسکیوں کی آوازوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ اگر ورشا اس کے ساتھ الفاظ پر روتے سوئی تھی تو بڑھان کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں کیا تھا۔ اس کا غصہ، ناراضگی، حتیٰ کہ نفرت، وہ بھی صرف ورشا کے لیے ہی تھی۔ اس لیے تو کل رات اسے اتنے زیادہ الفاظ بولنے کے بعد وہ خود بھی بے چین رہا تھا کہ جو بھی تھا اسے ورشا سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے صاف اور سیدھے الفاظوں میں یہاں سے جانے کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس سے یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ اذیت دینے کے لیے رکھنا چاہتا ہے۔ خیر کل رات اس نے جو بھی الفاظ کہے ان کے مطابق اب ورشا یہاں نہیں رہنے والی تھی۔ بڑھان کا ذہن جیسے ہی بیدار ہوا اس نے بیٹھ کے دوسری جانب نظریں دوڑائی تھیں، کیونکہ کل رات آخری بار اس نے ورشا کو بیٹھ کے دائیں جانب لیٹتا پایا تھا۔ لیکن اب جیسے ہی اس نے نظر اس جانب دوڑائی تو ورشا وہاں موجود نہیں تھی، اور بڑھان کے ذہن میں پہلا خیال ہی یہی آیا تھا کہ اس سے شادی کا شوق پورا ہو چکا تھا، اس لیے وہ اسے یوں بنا بتائے جا چکی تھی۔ وہ اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سائڈ پر کرتے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اس کے شادی کا شوق پورا ہو چکا ہے، اس لیے وہ اسے یوں بنا بتائے جا چکی تھی۔ وہ اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سائڈ کرتے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ آئی بڑی مجھ سے محبت کرنے والی، زندگی بھر میرے ساتھ رہنے والی۔ کمرے میں ورشا کی موجودگی کو نہ پا کر بڑھان نے گہرا سانس بھرے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی، اور اگلے ہی پل اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا کہ ورشا واش روم کا دروازہ کھولے فریش ہوئے باہر آئی تھی۔ کمرے میں بڑھان کی موجودگی کو مکمل طور پر اگنور کرتے اس نے اپنے بالوں سے تولیہ نکالتے اپنے چاکلیٹی براؤن گیلے بالوں کو پشت پر گرایا تھا۔ کمرے میں بڑھان کی موجودگی کو مکمل طور پر اگنور کرتے اس نے اپنے بالوں سے تولیہ نکالتے۔ بڑھان نے اس منظر کو دیکھ ہڑبڑا کر اپنا منہ بند کیا تھا، البتہ وہ اس سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ورشا بڑھان کی حالت پر دھیما سا مسکراتی اب اپنے گیلے بالوں میں برش کرنے لگی تھی۔ بڑھان یکٹک بنا پلکیں جھپکائے اس کی پشت پر بکھرے ان بالوں سے ٹپکتے پانی کو دیکھ رہا تھا، جس سے اس کے بدن پر موجود وہ سفید شرٹ بھیگتے اس کی نازک بل کھاتی کمر کو واضح کر رہی تھی۔ بڑھان کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ ورشا اس سب سے بے نیاز اپنے بالوں میں برش کیے، پھر جھک کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا بڑھان کا پرفیوم اٹھایا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی ایک گہرا سانس بھرے اس منظر کو اپنی آنکھوں کے راستے دل میں اتارا تھا۔ وہ اس خوبصورت منظر سے جیسے اپنی نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ورشا نے اس کے پرفیوم کو خود پر سپرے کرتے پھر سے واپس رکھا اور اب بنا دوپٹے کے اس ڈھیلی ڈھالی سی گیلی شرٹ اور کیپری میں ملبوس وہ قدم قدم چلتے صوفے کی جانب آنے لگی۔ وہ بڑھان سے کچھ فاصلے پر آ کے رکی اور اگلے ہی لمحے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ ورشا کی اس قدر بے باکی پر بڑھان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اس کے گیلے بالوں کی بھینی بھینی خوشبو اور بدن سے آتی وہ دل فریب مہک بڑھان کے حواسوں پر بری طرح چھائی تھی۔ وہ کچھ پل تو کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی اس بے باک ادا سے اسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔
کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اپس، کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگا تھا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے چلی جاؤں گی؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ میرے شوہر ہیں برہان، میری محبت ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی۔ وہ برہان کے ماتھے پر چمکتی ان پسینے کی بوندوں کو دیکھ اپنا ہاتھ بڑھائے، مسکرا کر اس کے ماتھے سے انگلی ٹریس کیے گال تک لائی تھی، اور پھر اس کے نچلے لب پر اپنی انگلی پھیرتے بڑے ہی شدت بھرے انداز میں آج ایک بار پھر سے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ برہان نے بے ساختہ ہی ایک گہرا سانس بھرا تھا اور ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کے اسے اپنے مزید قریب کھینچ لیا تھا۔ تم اپنی ایسی اداؤں سے مجھے سیڈیوس کرنا چاہتی ہو؟ ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے، لیکن ابھی مجھے باہر جانا ہے، وہ برہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی تھائی سے اٹھتی، برہان نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کیے اسے دور جانے سے روکا تھا۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ میں تو آپ کو چاہتی ہوں برہان۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا کہ برہان جو کہ اسے اذیت دینے کا سوچ رہا تھا خود ہی مشکل میں پڑ گیا تھا۔ رکو، تم ایسے باہر نہیں جاگی۔ اس سے پہلے وہ بیڈ پر رکھا اس ڈریس کا دوپٹہ ہاتھ پر اوڑھے باہر جاتی، برہان نے اسے ٹوکا تھا کہ ورشا نے واپس مڑے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہاری شرٹ گیلی ہو گئی ہے، یہ میری چادر اوڑھ لو۔ برہان نے صوفے کے کنارے رکھے اپنی مردانہ شال کی جانب اشارہ کیے کہا تو ورشا مسکراتے اسے اٹھا ہاتھ پر اوڑھ گئی تھی، اور پھر یوں مسکراتے ہوئے باہر گئی جیسے صبح ہی صبح اس کی لاٹری نکل گئی ہو۔ ورشا کے کمرے سے جاتے ہی برہان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بے ساختہ ہی خود کو کوسا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے بہک گیا تھا۔ کل رات بھر وہ خود سے یہ عہد کر کے تو سوئی تھی کہ وہ برہان کی زندگی سے چلی جائے گی، لیکن نہیں، یہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، اور اب وہ یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی تھی جب تک کہ وہ برہان کے دل میں اپنی محبت نہ پیدا کر لے۔ ہاں، جانتی تھی کہ یہ سفر مشکل ضرور ہونا تھا، کیونکہ برہان کے سخت الفاظ اس کا دل چیرتے تھے، مگر اس نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ یوں اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والی تھی۔ وہ برہان کی ہر بات کا جواب محبت بھرے انداز میں دیتے اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دینا چاہتی تھی، اور آج وہ اس بات کا آغاز کر چکی تھی۔ اور ایسا کہ وہ برہان کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو بیٹا۔ وہ برہان نہیں اٹھا ابھی تک؟ ورشا برہان کو یوں ہکا بکا سا کمرے میں چھوڑے باہر آئے رانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب اس کے چہرے کی مسکان کو دیکھ رانیہ نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ یہاں خوش تھی، اور پھر اس سے برہان کے بارے میں پوچھا تھا۔ برہان تو اٹھ گئے ہیں ماما، فریش ہونے گئے ہیں۔ ورشا نے رانیہ کے ہاتھ کی کافی کا سپ لیے نارمل انداز میں کہا، لیکن رانیہ تو اس کے لفظ ماما پر ٹھٹک سی گئی تھی۔ ایک ہی دن میں ورشا ان کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی، یا شاید رشتوں کی محرومیوں کا اثر تھا کہ وہ سب کے ساتھ گھل مل جانا چاہتی تھی۔ اور رانیہ کو یوں خود کی طرف دیکھتا پا کر ورشا نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ آپ کو برا تو نہیں لگا کہ میں نے آپ کو ماما کہا؟ وہ معصومیت سے سوال کرنے لگی تو رانیہ کو اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، مجھے بھلا کیوں برا لگے گا، تم تو میری بیٹی ہو۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے شفقت اور محبت بھرے لہجے میں کہا تو ورشا مسکرا دیتی۔ تبھی ساحل خان بھی فریش ہوئے۔
باہر آیا تھا کہ ورشا فوراً سے رانیہ کے قریب سے اٹھی اور آگے بڑھے ساحل خان کو سلام کیا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ ورشا یوں چہکتی پھر رہی تھی جیسے ان سب کا برسوں سے تعلق ہو۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو۔ رانیہ کی طرح ساحل خان کو بھی ورشا کے یوں اسے بابا پکارنے پر کافی حیرت ہوئی تھی، اور پھر وہ مسکراتے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے اسے دعا دینے لگ گیا تھا۔ بڑھان جو کہ فریش ہوئے ناشتے کے لیے باہر آیا تھا، سامنے ہی ورشا کو یوں اس کے بابا اور ماما کے ساتھ اتنا فرینکلی باتیں کرتا دیکھ وہ کافی حیران ہوا تھا۔ ہاں، ورشا کے نیچر کو وہ اچھے سے نہیں جانتا تھا کہ اس کی ڈریسنگ اور بولنے کے انداز سے ہی وہ اسے بہت مغرور سی لڑکی لگتی تھی، لیکن نہیں، اس کا یہ روپ دیکھ بڑھان کو لگا جیسے وہ ورشا کے بارے میں سب کچھ غلط سوچتا آیا ہے۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے وہ آگے بڑھا اور بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، بڑھان آ گئی تم بھی؟ چلو آ جاؤ، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ رانیہ نے اس خوشگوار ماحول کو دیکھتے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر سب کو ڈائننگ ٹیبل پر آنے کو کہا تھا تاکہ وہ ناشتہ لگا سکے۔ وہ سب کچھ ہی دیر میں مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ناشتہ شروع کرتے، داخلی دروازے پر دستک ہوئی تھی اور بڑھان اٹھ کر دروازے تک آیا تھا تاکہ دیکھ سکے اس وقت کون آیا ہے۔ جب سامنے ورشا کی خاص ملازمہ اس کے ساتھ ڈرائیور موجود تھا، ان کے ہاتھ میں ڈھیر ساری مٹھائیاں اور ناشتے کا سامان موجود تھا۔ السلام علیکم صاحب، یہ پاشا صاحب نے کچھ چیزیں بھیجی ہیں۔ ملازمہ نے مؤدب انداز میں سلام کیے۔ ابراہیم پاشا کا پیغام دیا تو بڑھان ہکا بکا سا ان چیزوں کو دیکھنے لگ گیا تھا۔ کیا ہوا بڑھان، کون ہے؟ رانیہ نے آواز دی تو بڑھان نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ اور پھر گاڑی میں موجود وہ تمام چیزیں لائے لاؤنج میں موجود ٹیبل پر رکھنے لگے۔ ارے، میں نے منع بھی کیا تھا پاشا صاحب کو کہ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل کل ہی ابراہیم پاشا نے ساحل سے کہا تھا کہ اب رخصتی تو یوں اچانک ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ تمام رسموں کو نبھائیں گے اور کل ناشتہ بھی اپنی طرف سے بھیجیں گے، جس پر ساحل خان نے تو انکار کر دیا تھا، لیکن ابراہیم پاشا اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے اپنی بات کو پورا کیے ڈھیر سارا ناشتہ بھجوا چکے تھے۔ اپنے ڈیڈ کی فکر مندی پر ابراہیم پاشا کے لبوں پر ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ وہیں بڑھان اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ ابراہیم پاشا یا پھر ورشا اس پر اپنی دولت کا رعب جمانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ آپ یہ سب واپس بھجوا دیں بابا، ہمیں اس سب کی کوئی ضرورت نہیں، بڑھان نے قدرے خفگی سے کہا تو ساحل خان نے اسے ایک سخت گھوڑی سے نوازا تھا۔ ایک تو اس کے بات کرنے کا طریقہ بہت روڈ تھا، اور دوسرا یوں ناشتہ بھجوانے کی بات کرتے وہ ورشا اور اس کے ڈیڈ کی فیلنگز کو ٹھیس پہنچا رہا تھا۔ اس گھر کے فیصلے کرنے کے لیے بھی بڑے موجود ہیں بڑھان، تمہیں اس سب معاملات میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، چلو یہاں اور بیٹھ کر ناشتہ ساحل خان بڑھان کی بات پر ورشا کے چہرے کو مرجھاتا ہوا اچھے سے دیکھ چکے تھے، اس لیے سختی سے اسے ڈانٹتے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کو کہا تھا، اور پھر رانیہ کو اشارے سے ناشتہ لگانے کو کہا تھا کہ وہ سب مل کر ناشتہ کر سکیں۔ اپنے بابا کی بات مانتے نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھان کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنا پڑا تھا۔ نہیں، مجھے یہ سب نہیں کھانا ماما، میں آپ کے ہاتھ کا انڈا پراٹھا ہی کھا لوں گا۔ اس سے پہلے کہ رانیہ اس کی پلیٹ میں ابراہیم پاشا کی طرف سے بھیجی گئی حلوہ پوری سرو کرتی، بڑھان نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی ماما کو روک دیا
اور پھر خود ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود اپنی ماما کا بنایا ہوا آملیٹ اور پراٹھا لیے کھانے لگا تھا۔ اس دوران اس نے ایک دفعہ بھی ورشا پر نظر ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی، یعنی کہ وہ اس سے بھی اس بات پر خفا ہو رہا تھا، جبکہ ورشا وہ بڑھان کی یوں چھوٹی چھوٹی بات پر موڈ بنانے پر بجھے ہوئے دل کے ساتھ ناشتہ کرنے لگ گئی تھی۔ حالانکہ بڑھان کے اس رویے کو دیکھنے کے بعد اس کی ساری بھوک مٹ چکی تھی۔ میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، ماما نے ناشتے کو ختم کیے بڑھان ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے اپنی ماما سے مخاطب ہوا اور پھر اپنے کمرے کی جانب چل دیا تاکہ اپنا بیگ اٹھا سکے۔ میرا بھی ناشتہ ہو گیا ماما، میں بھی چلتی ہوں۔ ورشا بھی بے دلی سے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھی اور کمرے میں آئی تھی، جہاں بڑھان سامنے ہی اسٹڈی ٹیبل پر رکھے اپنی کچھ بکس اٹھائے بیگ میں ڈال رہا تھا۔ بڑھان، مجھے بھی یوں نہیں جانا ہے۔ اپنی پشت سے ورشا کی آواز کو سنتے بڑھان کے بکس کو تھامے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے ورشا کی بات کو یوں اگنور کیا جیسے سنا ہی نہیں، اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ بڑھان، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اب کس بات پر ناراض ہو گئے ہیں آپ؟ بڑھان کا یوں اسے اگنور کرنا۔ ورشا ایک گہرا سانس بھرے آگے ہوئے بڑھان کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی، لیکن بڑھان اس نے ایک بار پھر سے ورشا کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا تھا کہ اب کی بار ورشا نے سخت جھنجھلاتے بڑھان کے ہاتھ سے وہ کتابیں تھامے واپس اسٹڈی ٹیبل پر پٹکی تھی۔ بڑھان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ ورشا، جس سے شروع سے ہی لاڈ پیار اور توجہ کی عادت تھی، بڑھان کا یوں اسے بالکل ہی اگنور کر دینا اسے غصہ دلا گیا تھا۔ اس لیے وہ قدرے جھنجھلاہٹ اور خفگی سے اس سے مخاطب ہوئی تو بڑھان نے ورشا کے یوں اس کے ہاتھ سے بکس جھپٹنے پر اسے ایک سخت گھوڑی سے نوازا تھا، اور پھر اسے دونوں کندھوں سے تھام پیچھے کو دھکیلتے دیوار سے پن کیا تھا۔ اپنی حد میں رہو ورشا، تم اور تمہارے ڈیڈ یہ سب کی آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے ورشا کے دونوں بازوؤں کو جھنجھوڑتے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ بڑھان کی انگلیوں کو اپنے بازو میں دھنستا ہوا محسوس کرتے ورشا کے منہ سے بے ساختہ ہی سسکی نکلی تھی۔ کیا مطلب بڑھان؟ اب میں نے اور میرے ڈیڈ نے بھلا ایسا کیا کر دیا جو آپ یوں خفا ہو رہے ہیں؟ اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے ورشا نے بڑھان کے دل سے بدگمانی دور کرنے کے لیے سوال کیا تو بڑھان نے ورشا کے بازوؤں پر گرفت مضبوط کرتے اس کے چہرے پر اپنا چہرہ جھکایا تھا۔ تمہارے ڈیڈ نے یہ صبح صبح ناشتہ بھیج کر آخر کیا ثابت کرنا چاہا ہے؟ کہ ہم تمہیں ناشتہ کروانے کے لائق نہیں، یا پھر تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے؟ آخر انہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ جب بابا نے منع کیا تھا تو پھر انہیں کیا ضرورت تھی یوں؟ بڑھان نے اپنے دل میں موجود بھڑاس ورشا پر نکالی تھی کہ صبح صبح اس کے موڈ خراب ہونے کے پیچھے کی وجہ کیا تھی۔ سیریسلی بڑھان، آپ اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ ہاں، مانتی ہوں بابا نے ڈیڈ کو منع کیا ہوگا کہ وہ ناشتہ نہ بھجوائیں، لیکن اگر ڈیڈ نے بھجوا بھی دیا تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اور میں اپنے ڈیڈ کو اچھے سے جانتی ہوں، انہوں نے یہ سب میری خوشی کے لیے کیا ہوگا، نہ کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ میری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ ورشا کو جیسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بڑھان اتنی چھوٹی سی بات پر یوں اتنا اوور ری ایکٹ کرے گا۔ وہ اتنی سی بات پر اپنے دل میں نہ جانے کون سی بدگمانیاں پالنے لگ گیا تھا کہ اس کے ڈیڈ اسے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، تو تم اپنے ڈیڈ کی ہی سائیڈ لوگی؟ بڑھان کے دل سے بدگمانی اب بھی دور نہیں ہوئی تھی۔ بڑھان، اب آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں۔ بڑھان کے ہاتھوں کی حد درجے گرفت کو اپنے دونوں بازوؤں پر محسوس کرتے اب کی بار ورشا نے سسکتے ہوئے اسے پکارا تھا۔
وہ اسے بہت سختی سے ہولڈ کیے ہوئے تھا کہ برہان نے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھتے اپنے ہاتھوں کی گرفت کو ڈھیلا کیا اور ورشا کے بازوؤں کو آزادی دے دی تھی، اور پھر اس سے 2 قدم کا فاصلہ بناتے اپنی کن پٹی سے ہلاتے اپنے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اپنے دماغ سے ایسی سوچوں کو نکال دیں برہان، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، لیکن اگر پھر بھی آپ کو برا لگا ہے تو میں ڈیڈ کو منع کر دوں گی کہ وہ آئندہ کوئی بھی ایسا کام۔ ورشا نے اپنا بازو سے ہلاتے برہان کو ریلیکس کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ برہان صبح ہی صبح اس بات سے کتنا چڑ گیا تھا۔ ہاں، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تمہاری ذمہ داری بھی اٹھا لوں گا۔ ابھی یونیورسٹی جا رہا ہوں، شام کو واپس آؤں گا تو شاپنگ پر چلیں گے۔ ورشا کے بدن پر اپنی آپی کے کپڑے دیکھ برہان نے گہرا سانس بھرے اب کی بار ذرا نرم لہجے میں کہا تو اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کی نکاح میں ہونے کے باوجود ورشا اپنے ڈیڈ کے یہاں سے بھجوائے گئے کپڑے پہنے، اس لیے اسے شام کو شاپنگ پر چلنے کا کہا تھا۔ برہان کے اس انداز پر اس قدر سیریس سچویشن میں بھی ورشا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کی فکر مندی جتانے کا انداز بھی بڑا روڈ تھا۔ ورشا یہ سوچتے مسکراتی تھی۔ اچھا تو پھر 5 منٹ رکے، میں بھی آپ کے ساتھ یوں نہیں آتی ہوں، ورشا نے کہا تو برہان نے اسے ٹوک دیا تھا۔ نہیں، آج تم گھر پر ہی رہو، کل تمہیں لے جاؤں گا، برہان نے سرسری سے انداز میں کہا اور پھر اپنا بیگ تھامے ورشا پر ایک نظر ڈالے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ پیچھے ورشا اس کی پشت کو دیکھ سر جھٹکتی رہ گئی تھی۔ برہان کا انداز بالکل بچوں جیسا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر ضد کرنے لگ جاتا تھا اور پھر فوراً ہی اپنا موڈ بھی ٹھیک کر لیتا تھا۔ خیر جو بھی تھا، ورشا کو اسے اب اپنے محبت بھرے انداز سے ہی زیر کرنا تھا، اس لیے اپنے سر پر دوپٹہ کیے ہوئے ایک بار پھر سے بحرانیہ اور ساحل کے خان کے پاس آ گئی تھی۔ کیا ہوا شاہ صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میرا مطلب آپ کی سانس۔ اس سے پہلے کہ مقابل فکر مندی دکھاتے ازمیر سے کوئی سوال کرتا، ازمیر نے اگلے پل اس کی زبان بند کروا دی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، جس کام کے لیے کال کیا وہ بتاؤ۔ طہور تو مقابل کی بات سن شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی کہ نہ جانے وہ کیا سوچ رہا ہوگا، جبکہ ازمیر اس کی دہاڑ نے مقابل کی زبان کو فوراً ہی بند کروایا تھا۔ وہ شاہ صاحب، اس لڑکی کو ہوش آ گیا اور وہ ہوش میں آتے چیخنا چلانا شروع کر گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں 10 منٹ تک آتا ہوں، اس کے منہ پر ٹیپ لگا دو، ازمیر نے کہا اور پھر طہور کو کال کاٹنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر عمل کرتے طہور نے ہڑبڑا کر کال کاٹ دی۔ پھر ساتھ ہی اسے یہ بھی یاد آیا کہ وہ کسی لڑکی کے ہوش میں آنے کی بات کر رہا تھا، وہ کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ازمیر، آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ آپ پھر سے کسی لڑکی؟ ارے گلابو، بریک لگاؤ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، بلکہ جس لڑکی کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے وہ تو میری مجرم نہیں بلکہ ہم دونوں کی مجرم ہے۔ تمہارے دل میں میرے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے والی وہی تو ہے، اس لیے آج اسے اس کے انجام تک پہنچانا ہے، وہ بھی پورے ثبوت کے ساتھ۔ خیر ابھی کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری کام کر لیں، پھر فریش ہوئے 20 منٹ میں چلتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے فارم ہاؤس میں ہی موجود ہے۔ ازمیر نے طہور کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے اسے مزید اس کے بارے میں کچھ برا بولنے سے روکا تھا، اور پھر باتوں ہی باتوں میں اسے اشارہ دیا کہ وہ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔